औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से, मेट्रो वन न्यूज़ की तमाम इंतज़ामिया की जानिब से, मेट्रो वन न्यूज़ के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से तमाम अहले वतन को, तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ईद उल फितर काफ़ी सन्नाटे में है, सब लोग मानते हैं, काफ़ी सही मानों में इस खुशियों को जो है वो मांद पड़ जाने के हवाले से भी लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन ईद की खुशियां हैं रोज़ेदारों के लिए तोहफे के तौर पर अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं, तो जाहिर सी बात है मांद तो पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईद उल फितर के हवाले से लोग अक्सर जो हैं वो बात कर रहे हैं कि जी ये लॉकडाउन लगा हुआ है, SOPs के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, पूरा रमज़ान इसी तमाम तर सूरत हाल के अंदर गुजर गया, लेकिन मुसलमान हैं, ईद ना मनाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। अभी भी लोगों का घरों पर आना जाना है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा भी यही मैसेज है कि आप बिल्कुल ईद की खुशियां सेलिब्रेट करें, दिल खोल कर करें, पहले से बढ़कर करें, लेकिन SOPs को फॉलो रखते हुए करें, क्योंकि जान है तो जहान है। और अगर सही मानों में ईद की खुशियों को दुबाला करना चाहते हैं तो हमारे देश का बिस्किट है गाला, वो ज़रूर खाइए और सही मानों में मेहमानों को भी खिलाइए। और आज ये ईद की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है मेट्रो वन न्यूज़ की, ये गाला बिस्किट्स की जानिब से ही पेश की जा रही है और इसमें पावर्ड बाय पिज़्ज़ा पॉइंट। और सही मानों में अगर आप अच्छी डील्स चाहते हैं पिज़्ज़ा की, क्योंकि कराची और ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर जो है वो पिज़्ज़ा के शौकीन लोग ज़्यादा हैं, तो अगर आप वाकई अच्छा पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, अच्छी डील्स लाना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है कि ईद है, लोग बाहर डाइन इन नहीं कर सकते, तो जो लोग घर पर पिज़्ज़ा मंगवाना चाहते हैं उनके लिए पिज़्ज़ा पॉइंट की वेबसाइट मौजूद है, वहां पर जाइए, बेहतर डील्स के साथ जो है वो पिज़्ज़ा एंजॉय कीजिए। पढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ। आज बड़ी नौजवान क़यादत हम लोगों ने बुलाई है और ऐसे लोग बुलाए हैं जो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और अक्सर जो है उनके हवाले से लोग कहते हैं कि इन लोगों की जो है वो जिंदगी जीने की उम्र थी, ये सियासत में कैसे आ गए, ये इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स कैसे बन गए। लेकिन सही मानों में उनके पीछे इनकी पूरी एक स्ट्रगल होती है, एक सही मानों में एक मेहनत होती है, जिसके बलबूते पर इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मकाम ये लोग हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से इनका ताल्लुक है, कोर कमेटी के रुकन भी हैं, जनाब मखदूम मोहसिन साहब। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं तशरीफ रखते हैं इरफान मेमन साहब। आप सियासतदान भी हैं, बिजनेस टाइकून भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, इतनी सारी खुसूसियात लिए ये एक बंदा हमारे साथ आज मौजूद है। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ ही तशरीफ रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, कारोबारी दुनिया में लोग इनको बड़ी मोतबर हस्ती समझते हैं, जनाब अब्दुल करीम आदिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया करीम भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। मेरी तरफ से और मेट्रो वन न्यूज़ की इंतज़ामिया की तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। पहले तो मोहसिन भाई, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। यार इतने माशाल्लाह हैंडसम आदमी हो, इतने यंग आदमी हो, इसके बावजूद भी कुंवारे ईद पे घूम रहे हो, वजह क्या है? हाँ, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको, आपकी टीम को और ख़ुसूसन पूरे पाकिस्तान को मैं ईद उल फितर की मुबारक दूंगा। और आपने जो सवाल बड़ा दिलचस्प किया, ये सवाल आप पर भी लागू होता है, क्योंकि आप भी मेरी तरह शायद अभी तक नहीं, मेरे तो सर गोल्स हैं मैं पहले गोल मारूंगा, उसके बाद में देखूंगा। गोल्स फिर हमारे भी गोल्स हो सकते हैं। अच्छा, देखें, बात यह है कि एक पर्सनल डिसीजन होता है कि आप लाइफ में कौन सी स्टेज में आप लें। मैं नहीं समझता कि देखें, शादी को एक ज़िम्मेदारी के तौर पर नहीं लेना चाहिए, शादी एक एहसासों का नाम है। और मैं समझता हूँ जब इंसान को कोई अपना हम ख्याल मिल जाए, देन मैं समझता हूँ वो तरफ जाना चाहिए। तो मौसम भाई, आप माशाल्लाह मीडिया पर भी जो है पार्टी रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं, इतनी जगह पर आप जो है वो बाकायदा शादियों में सियासतदान के तौर पर जाते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपके चाहने वाले बहुत हैं, खुद प्रपोजल नहीं आते कि मौसिन जरा इस तरफ आ जाओ जरा? देखें, प्रपोजल्स तो आते हैं, लेकिन मसला ये कि, या शायद ऐसा आप कह सकते हैं कि जिनको हम पसंद आते हैं उनको, ये वही वाली बात हो गई ना सर, जिनको जो हमें चाहिए उसको हम नहीं चाहिए, और जिनको हम चाहिए वो किसको चाहिए? हर चीज, देखिए अली भाई, हर चीज का वक्त मुकर्रर है। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि जो आपके लिए, देखें ये फैसले आसमानों पे होते हैं, और जो फैसले मैं समझता हूँ मेरे हक में जो फैसला होगा वो जिस दिन और वक्त मुकर्रर है उस दिन इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मौसम भाई, क्या लगता है, लव मैरिज अरेंज मैरिज? आई थिंक वी शुड गो फॉर, पहले अरेंज होनी चाहिए, फिर उसमें लव होना चाहिए। लेकिन एक बात है मोहसिन भाई कि
آپ کی ظاہر سی بات ہے گیدرنگ ہوگی, دوست یار ہوں گے, اس میں شادی شدہ افراد ہوں گے یا چلے منگنی شدہ بھی ہوں, تو ان لوگوں کی عیدی جاتی ہوگی, تو برا نہیں لگتا یا جیلسی نہیں ہوتی؟ نہیں, برا بالکل بھی نہیں لگتا. اللہ میری یہ شروع سے یہ تو نیچر ہی نہیں رہی کہ کسی دوست کو یا کسی بھی جانے والے کو اچھی پوزیشن میں دیکھ کر مجھے خوشی نہ ہو. اچھا, اچھی پوزیشن سمجھتے ہیں آپ ایسے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں ایک آپ کو ایک اپنا ہم سفر مل جاتا ہے, آپ ایک اچھی فیملی لائف گزارتے ہیں, وہ دونوں ایک الگ الگ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. کچھ لوگ خوش ہیں, کچھ لوگ, مجھے لگتا ہے شاید آپ کا بہت برا ایکسپیرینس رہا ہے اس لیے آپ اس طرح کی بات کریں. کچھ لوگوں کا سر میری تو وہی نہیں ہے, میں تو بیٹ لے کے گھوم رہا ہوں ابھی تک. پھر بھی مطلب کچھ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اچھا, تو محسن بھائی صحیح معنوں میں بتائیں, ابھی یہ رمضان گزرے ہیں اور پہلے جو ہے وہ وبا اتنی خطرناک نہیں تھی, اب مزید خطرناک بن کر یہ واپس آئی ہے. کیسے گزرے رمضان اس صورتحال کے اندر؟ دیکھیں رمضان تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھا گزرا, لیکن آپ دیکھیں کہ دن بدن اب صورتحال بہت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. آپ کووڈ کی سچویشن دیکھ لیں, آپ اکنامی کی سچویشن دیکھ لیں, آپ بزنس کرائسس دیکھ لیں, اور ماضی کے آپ رمضان دیکھ لیں کہ ہم کیسے آرام سے عبادتیں کرتے تھے, مساجد میں جاتے تھے. اب تو ہم پہ اور بھی ذمہ داریاں فائز ہو گئیں, کیونکہ دیکھیں ہم اکیلے کی بات نہیں ہے. اگر آپ سپوز ہم آج عید ہے, ہم سب کو منانی چاہیے, جیسے آپ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ عید منانا بہت, عید ایک اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک تحفہ ہے, لیکن عید کے بعد ایس او پیز پہ عمل کرنا بھی ہم سب پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیں سب کے گھروں میں بچے ہیں, بزرگ ہیں, اور ہم اگر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں اور پھر اس چیز کا پورا ہم ایک بلنڈر کر لیں, تو ان سب چیزوں کو بھی ہمیں اپنی نظر میں رکھنی چاہیے. باقی رمضان الحمدللہ بہت اچھا گزرا, اور میں تو سمجھتا ہوں بہت جلدی گزر گیا. اچھا, جلدی گزر گیا؟ بہت جلدی گزر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا. چلے ٹھیک ہے, عرفان میمن صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ویسے عرفان بھائی سے اتنے سوالات بنتے ہیں نا کہ پروگرام پورا انہی پہ ختم ہو جائے, لیکن میں پھر بھی ذرا محدود آسرا رکھتے ہوئے چلوں گا. عرفان بھائی پہلے تو بہت بہت شکریہ سر, اتنا بزی شیڈیول میں سے آپ ٹائم نکال کر آئے ہیں. عرفان بھائی اتنی ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں, سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں, اتنے معروف بزنس مین بھی ہیں, آپ کو نہیں لگتا آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے زکات گھوم رہے ہیں؟ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور سب کو عید الفطر میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. اور میں محسن بھائی کی بات کو آگے بڑھا کے کہوں گا کہ رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے 12 مہینوں کے اندر ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہمیں اپنی اسکوٹنی کرنی ہوتی ہے, اپنی پرسنل. اور جو کووڈ کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں, اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ کووڈ کے اندر اللہ رب العزت نے ہم پہ بڑا کرم کیا ہے اپنا, مگر حکومتوں کی طرف سے میں کہوں گا کہ بڑی ہی غیر ذمہ داری سے کام لیا گیا. دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں, پورے سال کے اندر ایک مہینہ ہوتا ہے جو بزنس کمیونٹی کے لیے ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنا بزنس گرو بھی کرتے ہیں اور اپنے پورے سال کے ایکسپنسز اس میں سے نکالتے ہیں. ترقی یافتہ ممالک بھی آپ دیکھیں کہ آج کووڈ کی لپیٹ میں بہت زیادہ ہیں, ہم سے زیادہ وہ پریشان ہیں, مگر انہوں نے اپنے بزنس مینوں کو ایک انوائرمنٹ دیا ہے. دبئی اور سعودیہ کے اندر تو 24/7 انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو یہ جو بار بار ایف اینڈ برڈس آتے ہیں اور اس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں, میں نے دیکھا کہ 2 دن پہلے بزنس کمیونٹی کو 2 دن اور بڑھا دیے گئے. تو کیا مطلب یہ کیا کووڈ کیا آپ کی مرضی سے قائم, مطلب مراد علی شاہ صاحب کی مرضی سے کیا کووڈ آپ کے پاس آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ چیزیں بڑی ہی اس وقت کویشچن مارک ہیں. دیکھیں ہم سماجی لوگ بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں اور سیاسی لوگ بھی ہیں. ہمیں یہ سارے شعبے میں کیوں آنا پڑا؟ اس لیے آنا پڑا کہ بینگ اے پاکستانی وی ہیو اے رسپانسبلٹی اینڈ وی شوڈ ریئلائز اوور رسپانسبلٹی اوور سیلف, کہ ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ کمزوریاں ہیں, پولیٹیکلی بہت زیادہ اس وقت ویکیوم ہے. اس وقت آپ سندھ حکومت کو دیکھیں, آج NA 249 کو دیکھ لیں. NA 249 کے اندر تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. ایک کانسٹیٹنسی اور حکومتیں جو موجود ہیں اس وقت تحریک انصاف کی, جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ریاست مدینہ اور پھر اس کے بعد فیئر الیکشن کی بات کرتی ہیں, وہ خود کھڑی ہو گئی ان کے خلاف. تو اس مین کے کہاں ایسا مسئلہ ہے یہ ہمیں تو نہیں دیکھنا. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے. دیکھیں اس وقت جو عام آدمی ہیں, ہمارے پاس 5% اکائیاں ایسی ہیں کہ جو بہت خوش ہیں اور جو بہت بہترین زندگی گزار رہی ہیں, مگر جو 95% اکائیاں ہیں اس کے لیے کون سوچے گا؟ وہ ایک گراس روٹ کے اوپر آپ دیکھیں تو آج آپ دیکھیں کہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ جو ہم ماضی کے اندر ہم نے نقصان اٹھائے تھے, اس سے بڑی مشکلوں سے کراچی کو آزاد کروایا تھا, روشنیوں کا شہر بنا تھا. آج آپ پھر دیکھیں کہ اس میں دوبارہ سے پرابلمز آنی شروع ہو گئی ہیں, اسنیچنگ کے واقعات شروع ہو گئے, ڈکیتی کے واقعات شروع ہو گئے. کیوں ہوئے؟
آپ جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ عام طبقہ کیا کرے گا, وہ ان چیزوں کے اوپر آ جاتا ہے. تو میرے خیال سے اس وقت ذمہ داری ریاست کی بنتی ہے کہ ریاست عید کے دنوں کے اندر اور عید کے دنوں کے بعد جو اس وقت جو ہمارے جو آنے والے دن ہیں اس میں کووڈ کی وجہ سے جو پرابلمز ہیں اس میں عام آدمی جو چھوٹا طبقہ ہے اس کے لیے کوئی ایسا بجٹ یا کوئی ایسا اناؤنسمنٹ کریں کہ جس سے ان کی عام زندگی کے اندر کچھ پرابلمز ان کی سالو ہو سکے. جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس وقت ابھی تک کوئی ایسی چیز ہماری نظر میں نہیں آئی. عام جو ہمارے جیسے لوگ ہیں آپ وہی دیکھیں گے روڈ پہ نظر آئیں گے. آپ دیکھیں ان کو الیکشن جتواتے بھی ہم ہیں, ان کو ووٹ بھی ہم دیتے ہیں, تو پھر ہم ایک کام کرتے ہیں پھر لوگ بھی ہم ہی ڈال دیتے ہیں نا پھر اسمبلیوں میں. ان اسمبلیوں کے اندر جو لوگ موجود ہیں کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت گراس روٹ پہ کیا پرابلمز ہیں؟ اس عید کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آج آپ بھی خوشیاں مسکراہٹ تو ہمارے ہیں چہروں پہ, اندر سے ہم خود بھی بہت زیادہ کنفیوز ہیں کیونکہ آپ کے ارد گرد کا ماحول اگر اچھا نہیں ہوگا, آپ کے ارد گرد پرابلم ہوگی تو بالکل آپ کا موڈ بالکل اچھا نہیں ہوگا. وہ آپ پہ اچھا یہ تو چلیں ٹھیک ہے عرفان بھائی, ہو گئی پولیٹیکل بات, ٹھیک ہے نا, اور وہ بات ہو گئی جو عوام بالکل سننا چاہتے ہیں کہ وہ عوام کے دل کی آواز ہے. جان کے امان پر ایک ذاتی سوال کر سکتا ہوں؟ جی بالکل. عرفان بھائی اکثر میں نے فیس بک پہ دیکھا ہے آپ کچن میں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں, تو یہ آپ کا شوق ہے یا بھابھی کے ظلم کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ میں کوئی اتنا زیادہ کوکنگ وغیرہ کرتا ہوں. ہاں کووڈ کے اندر میں نے بہت سارے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی طریقے سے اپنی چیزیں بتائیں کہ ریسیپیز کیا ہوتی ہیں, کیا کچن کے اندر کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے نہیں ہوتی. وہ جتنی ایکٹیویٹی تھی وہ جو میں کر سکتا تھا, وہ کووڈ میں بھابھی نے آرام کیا اور آپ نے کام کیا. میں نے کووڈ کے اندر اور بھی بہت سارے کام ایسے کیے, مثال کے طور پہ آپ کی بھابھی کو میں نے گاڑی سکھا دی تاکہ کووڈ کا وہ فائدہ اٹھائیں. اور کووڈ کے اندر جو ہے وہ عام طور پہ ویسے تو ہمیں ٹائم نہیں ملتا, مگر شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کووڈ آیا تو کووڈ آنے کے ساتھ ہی پرابلمز بہت زیادہ تھی. اس وقت آپ دیکھیں کہ لوگ تھوڑا سا ہماری قوم کے اندر ایک پرابلم ہے, ہماری قوم جو ہے اتنے ٹینشن اٹھا چکی ہے کہ ان کو کوئی ٹینشن لگتا ہی نہیں ہے. آپ ایس او پی کو دیکھیں کہ کبھی ایس او پی کو فالو ہی نہیں کیا جا رہا. ہم خود پرسنلی اگر اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو ہم بھی بہت کمزور ہیں, مگر اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کو لے کے ہمیں چلنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اب میرے ساتھ ذرا عبدالرحیم عادیہ صاحب بھی موجود ہیں, کافی دیر سے مسکرا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. خیر تو آپ کی بھی نہیں عادیہ بھائی, ذرا کلیئر کر دیں سر کہ صحیح معنوں میں فیملی لائف کس طرح گزر رہی ہے اس پینڈیمک کے دوران, اور عید جو ہے وہ صحیح معنوں میں موازنہ کر لیں کہ ماضی کی عیدوں میں اور موجودہ حال کی عید میں کتنا فرق ہے. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. پہلے تو عید مبارک آپ سب کو اور پوری قوم کو. دیکھیں بات سیدھی سی یہ ہے کہ عید جو ہوتی ہے وہ فیملی کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنے لوگوں میں ہوتی ہے. اس میں بزرگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں. لاسٹ ایئر جو ہماری عید گزری ہے وہ اس طرح کی گزری ہے کہ جو بالکل ہی لاک ڈاؤن تھا, کیونکہ میرے اپنے گھر میں کووڈ تھا, کووڈ کی سچویشن تھی, ہاف آف دا پیپل ور ان کووڈ, تو میرا گھر لاک ڈاؤن تھا. میں نہیں تھا, الحمدللہ بچا ہوا تھا, لیکن والد صاحب و بچوں کی وجہ سے مجھے بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی تاکہ ہم کسی اور کو نقصان نہ پہنچا دیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ عید کا موقع ضرور ہے اور عید کی خوشیاں بھی ہیں. میرے 2 بچے ہیں, اس میں سے سب سے بڑی جو ہے وہ بیٹی ہے, اور وہ اپنا ایک اس کا مزاج ہے, جس طرح میرا مزاج ہے وہی سخت. اور اچھا آپ کا سخت مزاج ہے؟ ہاں, ہم نے کبھی نوٹ نہیں کیا ویسے عادیہ بھائی, معذرت کے ساتھ. کاروباری آدمی کو کبھی کبھار سخت ہونا پڑتا ہے اور وہ تھوڑا سا مزاج میں رہ بھی جاتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ بھی ایک ضد اور لاڈ ہے اس کا. تو اس کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا ہے کووڈ میں کہ میں اس کو پراپر ٹائم بھی دے سکوں. اس کو بہت ساری چیزیں جو لیڈرشپ جو بچوں میں دینی چاہیے اور دینی ضروری ہے ہمیں ایز بزنس مین, وہ میرے خیال میں میری چونکہ بیٹی بڑی ہے تو مجھے میرا جو کاروبار ہے اس کا دار و مدار میری بیٹی یا میرے اگلے آنے والے بیٹے پر ہی ہے. جی بالکل. تو مجھے کوئی خلش نہیں ہے کہ میری بیٹی ہے تو وہ کاروبار میں نہیں آ سکتی. آئی اسٹرانگلی بلیو کہ بیٹیوں کو پڑھانا لکھانا چاہیے اور ان کو اس پیمانے پہ لے کر آنا چاہیے جہاں پہ وہ انٹرنیشنلی لوگوں کی کمپٹیشن کو سروائیو بھی کر سکے اور وہاں پہ بہتر ڈیسیجن لے سکے. اچھا رحیم بھائی, آپ سے سوالات مزید بھی بنتے ہیں لیکن ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے. بریک کے بعد میں دوبارہ آپ کی طرف ہی آؤں گا. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک بار پھر میٹرو ون نیوز کی جانب سے تمام عالم اسلام کو عید الفطر کی مبارکباد. چاہے وہ بہن کی طرف سے آئے یا بیوی کی طرف سے آئے یا بیٹی کی طرف سے آئے, پاپا آفس سے کب آئیں گے یہ بتائیں. اچھا زبردست. کیونکہ وہ آفس پرائرٹی ہے, کام پرائرٹی ہے, اس کے بعد ہم نے ساری ایکٹیویٹی ڈیسائیڈ کرنی ہے. یہ ہمارا سٹانس ہوتا ہے کسی بھی کانورسیشن میں ارلی ان دی مارننگ. ایسا ہی ہے. اچھا عرفان بھائی, ڈسکس ہوتا ہے کبھی پالیٹکس بھابھی کے ساتھ؟
ہاں کافی بار ایسا ہوا ہے کیونکہ اچھا. میں بہت زیادہ پالیٹکس کے اوپر آج کل جی جی بالکل ایکٹیو بھی ہوں اور میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں. تو ظاہری بات ہے کہ ایشوز تو ظاہری بات ہے گھر میں کے آپ کے باہر کے جو ایشو ہوتے ہیں وہ گھر میں تو جاتے ہی ہیں نا. جی جی جب آپ کوئی بھی قسم کا بزنس بھی کرتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کے گھر تک ضرور جاتے ہیں. تو پالیٹکس بھی آپ کرتے ہو تو اس کے اثرات جاتے ہیں. ظاہری بات ہے ان کو ٹائم دینا, پھر بچوں کا جیسے کہ کریم بھائی نے بتایا کہ بچوں کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور پھر بچوں کو ٹائم بھی دینا ہوتا ہے. تو جب اس قسم کی ایکٹیویٹی میں جب آدمی ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایکٹیویٹی بہت کم بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. مگر سنڈے چاہے کچھ بھی ہو جائے, اچھا ہاں میں بھی ان کے جہاز جیسے پائلٹ بننے کا شوق ہے نا, ایسا میرا فرائیڈے کو سیٹرڈے کو سنڈے کو چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ فلائٹ ہماری بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ہی اڑنی ہے. اچھا آپ کیا بننا چاہتے تھے عرفان بھائی؟ نہیں میں تو آرمی آفیسر بننا چاہتا تھا اور میں بغیر وردی کے آرمی آفیسر ہی ہوں. اچھا واہ واہ واہ, 5th جنریشن وار, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اچھا تو عرفان بھائی آپ کو بھی اسی قسم کا سامنا رہا؟ کس قسم کا؟ کہ میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہو, کاروبار کرو؟ میں آپ کو بتاؤں میں نے اپنے بچپن سے جی ہمیں یہ بڑوں سے ہی ملتا ہے نا. جیسے سر آدم جی نے آپ کو پہلا چیک دیا جس سے پاکستان کی پہلی سیلری بٹی تو وہ میمن تھے. تو میمن کمیونٹی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان بنانے سے پہلے سے لے کے آج تک. تو ہمارے بڑوں نے جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا وہ یہی سیکھا کہ آپ اپنے اچھے سے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے بزنس کریں, اپنی فیملی کو سیکیور کریں اور بہتر طریقے سے. لڑائی جھگڑے یہ فسادات یہ میمن فیملیز کے اندر آپ نے بہت کم دیکھے ہوں. جی جی بالکل. ہم کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں, فیملی کو ترجیح دیتے ہیں, ویلیوز کو ترجیح دیتے ہیں. تو میرے خیال سے اس وقت جو پاکستان کے اندر میمن کمیونٹی کا جو ایک رول ہے وہ بہت بڑا رول ہے. بہت بڑا ہے. سراج قاسم تیلی صاحب آپ کے سامنے بی ایم جی آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے مگر ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے پاکستان کے اندر. بالکل ایسے ہی. اچھا آخر میں عرفان بھائی کوئی میسج دینا چاہیں گے سر عید الفطر کے حوالے سے؟ میں تو یہی کہوں گا ایک سیاستدان ہوتے کے ناطے یہ کیسی ہے بدعنوانی, یہ کیسی ہے بدعنوانی, تم بھی سوچو ہم بھی سوچیں. آج ہوا کیوں ہے طوفانی, تم بھی سوچو ہم بھی سوچیں. کس پر ہم الزام لگائیں, کس کو اپنی صفوں سے ہٹائیں. شکلیں ہیں جانی پہچانی, تم بھی سوچو ہم بھی سوچیں. عادیہ بھائی آخر میں کوئی میسج عید الفطر کے حوالے سے؟ بڑا سمپل ہے جی. کیپ یور لائف سمپل, کیپ یور لائف ایزی, تھنک پازیٹیو, لک پازیٹیو. لائف ول بی ویری ایزی. تھینک یو سو مچ کریم بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. عرفان بھائی آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. بالکل عید الفطر کی یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. عید الفطر کی خوشیاں منائیں, گھر پہ ہیں گالا بسکٹ کھائیں, پیزا پوائنٹ سے پیزا آرڈر کر کے کھائیں. خوشی گھر پہ بھی اتنی ہی منائی جا سکتی ہے جتنا آپ باہر نکل کے مناتے ہیں, لیکن باہر نکلنے پر آپ کی گاڑی کا فیول ضائع ہوگا. گھر پہ بیٹھ کر کھانے سے کوئی فیول ضائع نہیں ہوگا اور سکون کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع بھی مل جائے گا. اور اسی کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہوں گا اور وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہوئے ہیشم ہمیں ایک بڑا بہترین قسم کا گانا سنانے والے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے. اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. ایک بار پھر میٹرو ون نیوز کی جانب سے, میٹرو ون نیوز کی انتظامیہ کی جانب سے, میٹرو ون نیوز کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے تمام عالم اسلام کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد. اللہ حافظ. تمہیں کیسے بتاؤں تم میری منزل ہو, میری منزل ہو. جسے ڈھونڈا ہے نظروں نے وہی معصوم سا دل ہو. تمہیں کیسے بتاؤں تم میری منزل ہو, میری منزل ہو. مجھے اس حال میں دیکھا تو ہونٹوں پر ہنسی آئی. چلو کچھ تو کسی کے کام اپنی بے بسی آئی. مجھے اس حال میں دیکھا تو ہونٹوں پر ہنسی آئی. چلو کچھ تو کسی کے کام اپنی بے بسی آئی. میری حالت پہ ہنستے ہو, بڑے سنجل ہو, بڑے سندل ہو. جسے ڈھونڈا ہے نظروں نے وہی معصوم سا دل ہو. تمہیں کیسے بتاؤں تم میری منزل ہو, میری منزل ہو.